अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दौर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मसाइल का शरह बयान फरमाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वह है सदक़ा व खैरात की फ़जीलत व अहमियत। कि शरीयत मुताहरा में है कि सदक़ा एक ऐसी दीवार है जिसको आफ़ात व बलियात फलांग नहीं सकते। सदका देने वाला दरअसल अल्लाह पाक के रिज़्क़ में अल्लाह पाक की मखलूक को शामिल करके बरकत, खैरियत और आफ़ियतें हासिल करता है। कि मेरे रब का फरमान निशान है कि तुम में से कोई उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसमें से खर्च ना करे जिससे वो मोहब्बत करता है। कि सदका व खैरात देकर इंसान ज़ाहिरी तौर पर अपने माल को कम करता है या उसको नज़र आता है, लेकिन गैब के पर्दे के पीछे जो उसके ख़ज़ाइन जमा हो रहे हैं, ख़ज़ीने जमा हो रहे हैं, उसका अंदाज़ा उसको कब होगा? यौम महशर। कि जी हाँ, सदक़े की जज़ा रब करीम ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। सदक़ा खैरात की बड़ी फ़जीलत है कि जब इंसान मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, तो पता है क्या ख्वाहिश करेगा? वो ख्वाहिश करेगा काश मुझे दुनिया में एक दफ़ा फिर भेजा जाए तो मैं अल्लाह की राह में सदका करूँ। जी हाँ, बड़ी फ़जीलतें हैं, इस बात से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अपने टीवी स्क्रीन पर देखिएगा, हाँ अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई मसला आपके जहन में है या आपका अपना प्रोग्राम है, आप शामिल हो जाएं, बताएं अपने मसाइल, हम बताएंगे मसाइल का हल। बहुत शुक्र। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब के साथ मौजूद हैं। मुसा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसा सदका खैरात मफ़हूम माने इसके क्या होंगे? अमल तो बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैर के कामों में माल को सर्फ करना ये सदका कहलाता है। अगर आप बतौर फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो वो ज़कात कहलाती है, बतौर वजूब अदा कर रहे हैं तो वो सदक़ात वाजिबा कहलाते हैं, और अगर बतौर नफ़ल अदा कर रहे हैं तो वो नवाफिल सदक़ा नाफिला कहलाता है या सदक़ात नाफिला कहलाते हैं। जब आप खैर के कामों में अपने माल को सर्फ करते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि माल यूँ लग रहा है कि जा रहा है, लेकिन अगर निगाह गैब से देखें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यही तालीमात इस्लाम हैं। और नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की अहादीस मुबारका भी हैं। आप फरमाते हैं कि रोज़ाना सुबह दो फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। एक फ़रिश्ता ये कहता है कि मौला जो दे तू उसे उसका नेमुल बदल अता फरमा, और दूसरा फ़रिश्ता ये कहता है कि जो माल को अपने पास रोके तो उसके माल को तल्फ फरमा। अल्लाहु अकबर। अब आप देखें कि जो दे रहा होता है दुआए मलक यानी फ़रिश्ते की दुआ उसके साथ है, और हम देखते हैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनका माल बढ़ता चला जाता है। और जो तल्फ कर रहा होता है तो फ़रिश्ता ये कहता है कि मौला तू जो माल रोक रहा होता है, फ़रिश्ता ये कहता है मौला इसके माल को तल्फ फरमा। तो आप देखें कभी वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, कभी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, और उसका माल किसी न किसी जगह पर लग जाता है। सबसे पहला तसव्वुर यही होना चाहिए कि जब हम दुनिया में आए तो हमारे जिस्म पर कपड़ा भी ना था, सब कुछ हमें अल्लाह ने दिया। जब उसने दिया है तो उसकी राह में ख़र्च करें, और जब उसकी राह में ख़र्च करते हैं तो अल्लाह ख़ुद फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं कमसलि हब्बतिन एक दाने की तरह है। किस तरह कि अम्बतत सबअ सनाबिला एक बीज डाला उसने 7 बालियाँ उगाई, फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा उन 7 बालियों में से हर बाली में 100 दाने हैं। गोया कि उसने एक दिया, अल्लाह ताला उसका अज्र 700 गुना अता फरमा रहा है। इसी आयत से इस्तिंबात है। और फिर उसके बाद फरमाया वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है मज़ीद इजाफ़ा फरमाता है। और अगर हम एक लम्हे के लिए गौर करें तो दीन इंसानियत का नाम है। ये कैसे हो सकता है कि सरकार का उम्मती भूखा हो और दूसरा माल को दबाए बैठा रह जाए, सरकार का उम्मती प्यासा हो दूसरा माल को दबाए बैठा रह जाए। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में क़यामत में आता है कि अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा कि मेरे बंदे मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदा अर्ज़ करेगा मौला तू तो इनसे पाक है। तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता
تو اس کا اجر آج میری بارگاہ میں پاتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر آج میری بارگاہ میں پاتا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو تو پاک ہے اس سے, تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میری رحمت کو اس کے پاس پاتا. تو اصل انسانیت یہی ہے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی احکامات عطا فرمائے کہ جو ضرورت مند ہوں دوستوں میں, رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں اور متعلقین میں یا ماتحت لوگوں میں ان کی ضروریات کو پورا کریں. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو پورا کریں, اللہ کرواتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرے. آپ اپنی زندگی کا تجربہ اپنے سامنے رکھیے کہ آپ نے جو جو گمان کیا کہ اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمایا. ہر شخص یہ تصور کر لے تو آپ جیسا گمان کریں گے آپ دیتے چلے جائیں گے. آپ دیتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق, اللہ نعم البدل عطا فرماتا ہے اپنی قدرت کے مطابق. ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد فاروق اویسی ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی محمد فاروق بھائی ملتان سے, جی بتائیے گا اپنا مسئلہ. مفتی صاحب کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال پوچھنا تھا کہ مسجد میں ڈائریکٹ زکوٰۃ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی, تو پھر کیوں نہیں لگ سکتی, اس سلسلے میں رہنمائی لینی تھی. کیا کہا آپ نے؟ مارکیٹ میں مسجد میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی, اگر نہیں تو کیوں نہیں لگ سکتی؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا. ملتان سے آپ شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا وہ سب صدقہ و خیرات کے حوالے سے میں ہی دیکھتا ہوں الحمدللہ اس آج کے دور میں, نفس نفسی کے دور میں بھی لوگ صدقہ خیرات نکالتے ہیں الحمدللہ, لیکن ان کے جذبے کو کچھ ناقابل اندیش پروفیشنل لوگ بہت ٹھیس بھی پہنچاتے ہیں. اب میرے ساتھ عموماً ہوتا ہے, میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, سنگل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ گلے میں بورا ڈالے ہوئے اشارے سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. آدمی کا دل وہیں پسیج جاتا ہے, فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے, پسیج جاتا ہے کہ ان کو کھیلنے کا ٹائم تو نہیں, گاڑی جانی میں نے اس کو پکڑا دیے تو پیسے, پر وہ صبح سے شام تک یہی کر رہا ہے. تو اب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی ہاں دیکھیں, یہ ایک بڑا المیہ ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آزمائشیں انسانوں پر آتی ہیں اور ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو مستحق بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو صورت آپ نے پیش کی ہے, اس میں میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ اس میں عمومی طور پر پروفیشنل گداگر ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے, اور ان کے ناعاقبت اندیش ماں باپ دور بیٹھے انہیں واچ کر رہے ہوتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان سے یہی کام کرواتے ہیں. لیکن ایک ذہن میں یہ بھی آتا ہو سکتا ہے باقی بھوکا ہو. جی میں عرض کر رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. اب اس میں دو پہلو آ گئے. پہلا پہلو یہ آیا کہ جب ہم انہیں دے رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. جب پیسہ مل رہا ہوگا تو حوصلہ شکنی نہیں ہوگی, ماں باپ انہیں پڑھائی پہ نہیں لگائیں گے. تو پہلا تو ان پر ظلم ہو رہا ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے. اور بچپن میں جو چیز سکھاتے ہیں وہ عمر بھر رہتی ہے. جب بچپن میں آپ بھکاری بنا رہے ہیں تو وہ جوان ہو کر بھی بھکاری ہی رہے گا. تو اس میں میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک اندازہ کر لیتا ہوں, تو تھوڑا سا ایک ایکسپیرینس ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً مستحق ہے اور مجبور ہو کر روڈ پر آیا ہے, اور یہ واقعتاً غیر مستحق ہے اور پروفیشنل ہے. تو جو پروفیشنل گداگر ہے اسے نہ دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات مستحق نہیں, دوسری بات اعانت علی المعاصی یعنی گناہ پر مدد کرنا ہے کہ وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں اور ہم غیر شرعی کام پر اس کی مدد کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر جج نہ کر پائے, دل پسیج گیا, آپ نے دے دیا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو تو نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. اب یہ اس کا معاملہ ہے کہ اگر وہ غیر مستحق تھا تو سارا وبال اس پر یا اس کے پیرنٹس پہ جائے گا. اللہ اکبر. جی شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ جی میں شافیہ بات کر رہی ہوں. جی مجھے یہ سوال تھا کہ میں یعنی کہ رات میں پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں, تو اپنے والدین کے لیے جو کچھ بھی درود شریف یا کلمہ وغیرہ پڑھتی ہوں تو پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں, تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مقصد پھر صبح اٹھ کے میں وہ بخش دیتی ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے تو میرے والدین کو اس کے سارے ثواب ہو. چلے میری بہن, آپ کے جذبے کو اللہ پاک قبول فرمائے, آپ کے عمل کو قبول فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं हुमैरा मुल्तान से बात कर रही हूँ। मेरे चंद सवालात हैं। जी जी। पहला सवाल ये है कि बरनोला सुरींज हाथ पे लगा दी जाती है, उसके जरिए ड्रिप और इंजेक्शन काफ़ी दिन तक लगते रहते हैं। ऐसी सूरत में वुजू और नमाज का क्या हुक्म होगा, क्या हो जाती है? अच्छा ठीक। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कहना कैसा है कि मीठी बात करना भी सदका है? अच्छा। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि बाज़ लोगों को देखा गया है जानवरों को इतनी मोहब्बत से खिलाते हैं कि अपने माँ बाप को भी वैसे ना खिलाते हो। तो मैं ये सवाल ये करना चाहती हूँ कि जानवरों को, परिंदों को खिलाना अफजल है या इंसानों को? अच्छा ठीक। और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि मरने वाले की आंखें खुली रहती हैं मरने के बाद, तो बाज़ लोग कहते हैं कि मैयत को इंतजार होता है रिश्तेदारों का, ऐसा कहना कैसा है? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन माशाल्लाह बड़े अच्छे आप सवालात लेके आती हैं। बहरहाल देखेंगे मुझसे आपको क्या जवाब देते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कौन और कहाँ से? जी मैं अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ उत्तर बेला से। जी अब्दुल हमीद भाई, अपना सवाल बयान कीजिएगा, अपना मसला। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए साहब को बस। सलाम अर्ज़ कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी दो मसले पूछने, एक तो ये जो हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग, तो पूछना ये था कि क्या उनके हकूकुल इबाद जो हैं जो उन्होंने अदा नहीं किए वो भी माफ़ हो जाते हैं? अच्छा ठीक। और दूसरी चीज़ है कि जुमे की मुबारक देना कैसा है? कल जुमा शरीफ आ रहा है, जुमे को मुबारकबाद देना कैसा है? अच्छा ठीक है अब्दुल हमीद भाई, आपके दोनों सवाल में नोट किए और यकीनन आप मुंतज़िर हैं मसाइल का हल जान लीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिसे चाह प्रोग्राम में हम सदक़ा और खैरात की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस सेगमेंट का आगाज़ आपसे करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी मैं मोहम्मद तैयब ओवैसी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी मोहम्मद तैयब, अपना मसला बताइएगा। जी मेरे दो सवालात हैं। दो सवालात हैं मेरे। जी जी बोलिए। जी मुफ्ती साहब को मैं सलाम पेश करूँगा। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं वो। जी मेरा पहला सवाल ये है कि क्या नमाज जनाजा को दुआए जनाजा कहा सकता है, कहा जा सकता है? अच्छा ठीक। और दूसरा सवाल ये है कि जो दुआ पढ़ी जाती है रोजा रखने के लिए, रमजान, ये कहाँ से साबित है, कुरान से या अहादीस? अच्छा कहाँ से साबित है? ठीक है मोहम्मद तैयब, आप मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन चलते हैं आपके मसाइल के लिए। मुझे बताया गया अभी आप लोग टेलीफोन पर मौजूद है, चलिए एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या हाल है जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं चाहिए। मुफ्ती साहब को अस्सलाम वालेकुम कहें। जी वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं वो। जी अच्छा मेरा दो तीन सवाल है मेरे। जी जी फरमाइए। एक तो ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम कहे तो खामोश रहना चाहिए या उसका क्या जवाब देना चाहिए? अच्छा ठीक। और अच्छा उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गैर मुस्लिम जो है उसको कोई नजर न्याज, ये कोई ख़त्म शरीफ या कोई भी कुर्बानी का गोश्त या इस किस्म की चीज़, सदका वगैरह या कोई भी चीज़ देनी चाहिए या कि नहीं देनी चाहिए? अच्छा ठीक। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जुमा के दिन, जुमातुल मुबारक के दिन जो ये खुतबा होता है, इसको इसी तरह जिस तरह नमाज बाअदब तरीके से बंदा पढ़ता है इसी तरह सुनना चाहिए कि कई तो बंदे ऐसे वैसे देखते रहते हैं आगे पीछे ये वो, तो बैठे भी और तरह के होते हैं जैसे जैसे मस्जिद में नहीं बैठे। ठीक ठीक है मेरे भाई, आपके तीनों सवाल मैंने नोट किए हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे कहा कि अब और कॉलर शामिल करें, बिल्कुल ये आपका अपना प्रोग्राम है क्योंकि आप ही से प्रोग्राम में रंग है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बोल रही हूँ वहाँ से, लाहौर से। लाहौर से। जी मेरी बहन बताइएगा अपना सवाल। मेरा मसला ये है कि मैंने उम्रा किया था, गैर आदमी यानी किसी को भाई बनाकर किया था। किसी क्या पाला आपने? किसी गैर आदमी को भाई बनाकर? वो उम्र मेरा कबूल हो जाएगा? आपने वो महरम नहीं था। अच्छा नामहरम को आपने भाई बना के साथ उम्रा किया, आप पूछ रहे हैं उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ख्वाजा यूनस बोल रहा हूँ। ख्वाजा
جی خواجہ صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی آپ خواجہ صاحب. یونس بول رہا ہوں سرگودا سے. جی جی میرے خواجہ صاحب جی فرمائیے گا. جی سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث سے وضاحت فرمائیں. جی ٹھیک ہے خواجہ صاحب آپ کا سوال میں نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. مفتی محمد شاہد مدنی صاحب بتائیں گے آپ کو مسائل کا حل. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جوابات کی طرف بالکل انشاءاللہ. سب سے پہلے کال کی تھی فاروق بھائی نے ملتان سے. ان کا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ مسجد میں لگ سکتی ہے اور اگر نہیں لگ سکتی تو کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ نہیں لگ سکتی. شرعی طور پر زکوٰۃ میں تملیک فقیر شرط ہے. تملیک فقیر کا معنی یہ ہے کہ کسی فقیر کو مالک بنانا. مسجد بنانا ایک الگ سے سعادت مندی کی بات ہے، لیکن چونکہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ بنیادی طور پر فقر کو دور کرنے کے لیے اور فقراء کی مدد کرنے کے لیے ہے. تو جب فقہائے کرام نے زکوٰۃ میں کسی فقیر کو مالک بنانا شرط قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا گیا. تو اس صورت کے اندر وہاں پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ مسجد کی جو تعمیر ہے وہ الگ رقم سے کی جائے. وہ سعادت مندی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے تو اس میل سے تعمیر مسجد کیوں کر؟ کامن سینس کی بات ہے. تو اس لیے مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اگر کوئی اس طرح خرچ کر چکا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، انہیں دوبارہ ادا کرنی ہوگی. دوسرا سوال بہن نے سوال کیا کہ پڑھتے پڑھتے والدین کے لیے وہ سو جاتی ہیں تو ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ بالکل گناہ نہیں. وہ اکثر ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اور یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا کہ وہ وظائف پڑھتے پڑھتے بعض اوقات آغوش نیند میں چلے جایا کرتے تھے. اور اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عادت ہے درود پاک پڑھتے 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 سو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، گنبد خضرا کا دیدار ہو جاتا ہے. تو بہت اچھا عمل ہے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اور بہن کی جو اپنے والدین سے محبت ہے وہ بھی سننے والوں کے لیے مثال ہے کہ وہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ رات کو کچھ نہ کچھ تلاوت کرتی ہیں یا ذکر و اذکار پڑھتی ہیں. بہت اچھا عمل ہے، بہن کو چاہیے جاری رکھیں. ارے وہ ایک ضمنی سوال اس میں آتا ہے کہ نیند کے قریب غنودگی کیفیت بھی ہوتی ہے، تو اس میں پڑھ کچھ رہے ہیں منہ سے نکل کچھ رہا ہے تو کہیں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں ایسی صورت میں اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اور جب ایک ہی وظیفہ ہو اور کثرت سے پڑھنے کی عادت ہو تو غنودگی میں بھی اللہ اللہ ہی نکل رہا ہوتا ہے. کئی ایسے صوفیاں ہیں جن کو حالت بے ہوشی میں پایا گیا کسی مرض کی بنا پر، اور جب کان لگا کے سنا گیا تو وہ اللہ اللہ کر رہے تھے. تو اس لیے بالکل یہ اچھا عمل ہے، جاری رکھنا چاہیے اور باعث سعادت ہے. بہن نے سوال کیا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں تو کینولا جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس صورت میں وضو کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ دو صورتیں ہیں. ایک ہے عام مریض کہ جو بڑے مرض میں مبتلا نہیں ہے اور اس کے لیے اس کینولے کو ہٹوانا ممکن ہے، تو اصل تو یہی ہے کہ اسے ہٹوا کر اس جگہ کو دھو لیا جائے. لیکن ایک ہوتا ہے خاص مریض، جیسے بہت زیادہ کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی جو ہے وہ تیمارداری ہو رہی ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، تو وہاں پر کینولے کو ہٹانا بڑا مشکل اور اذیت کا سبب ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جب مریض ہوتا ہے تو کسی کو چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی تو اس لیے بھی ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کینولے پر مسح کر لیا اور واقعتاً حرج شدید ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. اس صورت کے اندر رخصت نکل سکتی ہے. گویا کہ ہم اس کا جواب یوں دے رہے ہیں کہ اگر چھوٹا سا مرض ہے ہٹانا ایزیلی ممکن ہے تو ہٹا کر اسے دھو لیجئے، اور مرض شدید ہے جس میں ہٹانا سبب نقصان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور بار بار ہٹانا ممکن بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اسی پٹی پر مسح کر لیجئے، آپ کا وضو ہو جائے گا. ہٹانا تو چلے نا، لگانا مشکل ہے، لگانا پھر اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جو ہوتا ہے تو اس لیے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کو صرف دن میں ایک بار وزٹ کرنا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. اس پہ چلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مریض خود چل پھر رہا ہے تو وہ احتیاط کرتا ہے کہ میں وضو صحیح طرح کر لوں، وہ ایک الگ صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے کہ شدید بیمار ہو گئے ہیں، دن میں 3 بار ڈرپ لگ رہی ہے، کب ڈرپ کی ضرورت پیش آ جائے، ہاسپٹلائزڈ ہو گئے، تو وہاں پر اگر بار بار آپ ہٹانے کا حکم دیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا حرج شدید ہوگا. اس صورت میں رخصت موجود ہے. دوسرا سوال یہ بہن نے کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میٹھی بات کرنا صدقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تو مسکرانا بھی صدقہ ہے. کسی نے کہا نیکی وہ ہے جو کسی کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دے.
تو اچھی بات ہے کہ آپ اچھی بات کہیں، نرم بات کہیں، لوگوں کے درمیان نرمی کے ساتھ رہیں۔ اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ دور حاضر میں جو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں انہیں اس بات کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ مطلب محاورتاً کہا جاتا ہے صدیاں بیت جاتی ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی۔ جو ان کے قریب آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈانٹ دیتے ہیں، لہجوں کے اندر رعونت نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بہترین مثال ہے کہ جو قریب آتا تھا اس کا دل ہی نہ چاہتا تھا کہ آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر جائے۔ تو نرمی ہونی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، اور الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر اچھا ہوگا تو اچھا باہر آئے گا، برا ہوگا تو برا باہر آئے گا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جانوروں سے کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، انہیں اس طرح کھانا کھلاتے ہیں جیسے والدین کو بھی نہیں کھلاتے، تو کیا جانوروں پر صدقہ کرنا افضل ہے یا انسان پر؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی مخلوق پر صدقہ کرنا افضل ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ البتہ کوئی شاذ و نادر ایسی صورت آ گئی کہ ایک طرف انسان ہے ایک طرف جانور ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، تو چونکہ یہاں پر اشرف المخلوقات انسان ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، تو یہاں پر تو افضل یہ ہوگا کہ انسان پر کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جانوروں سے پیار کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یعنی ان کے لیے دانے کا اہتمام کرنا، پانی کا اہتمام کرنا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت اٹیچ ہوتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں ایک بچہ ہے، اس کا طوطا مر گیا، ایک ہفتے تک تو وہ روتا رہا ہے، اس کے والد صاحب پکڑ پکڑ کے میرے پاس لے کے آتے کہ اس کو سمجھائیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نرم دلی کی علامت ہے کہ جانوروں سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ والدین کا بھی خیال رکھیں۔ یہ جو صورت ذکر کی اس میں اگر یہ صورت ہے کہ والدین ضروریات سے بھی محروم ہیں اور وہ جانوروں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہے کہ ان کی خدمت نہیں کر پا رہا اور والدین برا جان رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا، اسے والدین کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تر و تازہ ہو کے آتے ہیں۔ جی ناظرین، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ خیرات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ چلتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے پاس، پوچھتے ہیں آپ کے مسائل کا حل۔ جی وہ صاحب۔ جی، بہن کا چوتھا سوال یہ تھا کہ میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں بعض اوقات، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی کا انتظار ہوتا ہے، تو کیا واقعتاً ایسا ہے؟ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ طبعی طور پر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بعضوں کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی انتقال ہوا تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھیں کھلی ہیں تو انہیں بند کر دیا جائے، دیر ہو جائے تو آنکھیں کھلی نہیں ہوتی۔ یہ اسی طرح جس طرح بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، تو یہ طبعی چیز ہے۔ اس کی یہ شرعی حیثیت کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کہ اسے کسی کا انتظار ہے اس لیے اس کی آنکھیں کھلی ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب تو آنکھوں کا کام ختم ہو گیا موت کے ساتھ۔ اب تو اگر وہ دیکھے گا بھی تو اس حس کے ساتھ دیکھے گا جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، تو اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا عبد الحمید صاحب نے، ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ حج عمرہ کو کرنے سے کیا حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں حج کے حوالے سے تو واضح طور پر احادیث میں موجود ہے کہ جب آپ حج کرتے ہیں تو عرفہ و مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ان دونوں میں سے ایک میں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک فرق کرنا ضروری ہے۔ اسے میں یوں سمجھاؤں گا کہ ایک شخص ہے جس نے 10 لاکھ روپے کسی کے لیے اور وہ حج پہ چلا گیا، اب حج کر کے آیا تو اس نے کہا جی میں نے تو حقوق العباد معاف کروا دیے ہیں، آپ کے کون سے پیسے؟ تو اگر یہ مراد لے لی جائے تو نظام ہی برباد ہو جائے گا۔ ہر حاجی یہی کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ گناہ کیا، وہاں پہ جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حقوق العباد معاف کرا دی، اب کیسے؟ مراد یہ ہے کہ حج کی وجہ سے حقوق العباد کا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جو اس کی ادائیگی ہے وہ آپ کے ذمے پر باقی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حاجی حج کر کے آیا لیکن اس کے ذمے قضا نمازیں تھیں، تو ان قضا نمازوں کو وہ ادا کرے گا۔ ایک حاجی حج کر کے آیا اور اس کے ذمے کسی کو قرض دینا تھا تو وہ قرض ادا کرے گا۔ اگر کوئی اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ میری ادائیگی بھی معاف ہو گئی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ادائیگی آپ کو بہر صورت ادا کرنی ہے، ورنہ تو لوگ پورا سال معاذ اللہ گناہ کریں اور ایک بار جا کے حج کر کے آ جائیں کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ بالکل معافی ہے لیکن گناہ معاف ہونے کے اعتبار سے ہے، ادائیگی معاف نہیں ہوئی ہے۔ جو قرضہ ہے یا حقوق العباد سے جن کی دل آزاری آپ نے کی ہے ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جن کا حق آپ نے ادا کرنا ہے ان کا حق ادا کرنا آپ پر بہرحال لازم ہوگا، لیکن چونکہ حج ایک عظیم عبادت ہے تو اس پر حقوق العباد کی معافی کا بھی مژدہ سنایا گیا ہے۔ دوسرا سوال انہی بھائی کا یہ تھا کہ جمعۃ المبارک کی مبارکباد دینا کیسا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آشکار بھائی کہ جو ہمارے معاشرے میں مروج ہو جاتی ہیں۔ اب مروج ہونے کے بعد ان کی کوئی شرعی حیثیت بھی متعین یوں نہیں ہوتی کہ یہ کرنا فرض یا واجب ہے، اور پھر اس کے اندر دین کا کوئی ایسا پہلو بھی نہیں ہے کہ جس سے دین کو بدلنا لازم آ رہا ہو۔ تو بعض لوگ اسے کہتے ہیں بدعت، تو
تو ہمارے علماء کرام نے بدعت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، بدعت سیئہ جو دین سے ٹکرائے، اور بدعت حسنہ جو دین کے لیے نفع کا سبب ہو، جیسے مساجد کے اندر جو محراب بنتے ہیں یہ پہلے نہیں تھے، بعد میں بنائے گئے، پکے ممبر بنتے ہیں پہلے نہیں تھے، بعد میں بنائے گئے، قرآن کریم فرقان حمید پر جو اعراب ہیں یہ بعد میں لگوائے گئے، 30 پاروں پر تقسیم بعد میں کی گئی، رکوع کی تقسیم بعد میں کی گئی وغیرہ، تو یہ وہ کام تھے جس نے دین کو نفع دیا۔ تو اسی طرح اگر کوئی مبارکباد کہہ دیتا ہے، چونکہ روایت کے مطابق الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اس میں جس طرح مبارکباد دی جاتی ہے تو بعض لوگ جمعہ کی مبارکباد دے دیتے ہیں، تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا یہ اس کا عمل ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جمعہ کو تمام دنوں پر بادشاہت حاصل ہے، یعنی وہ دنوں کا بادشاہ ہے، بڑا دن ہے، اس کی فضیلت ہے، تو اس کی وجہ سے جیسے جمعرات کو بعض اوقات میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو اہمیت بیدار ہوتی ہے کہ کل جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، تو اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ نماز جنازہ کو دعائے جنازہ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نماز جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ در حقیقت دعا ہی ہے، اس میں جو جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں باقاعدہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، وہ پوری ایک دعا ہے، اسے دعائے جنازہ کہا جاتا ہے، لیکن جو اصطلاحات ہو جائیں انہیں بدلنا نہیں چاہیے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں مروج ہے نماز جنازہ، تو اب اسے کہا یعنی اسے پکارا نماز جنازہ ہی کہا جائے، اس میں دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن اسے بحث برائے بحث نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی اس کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کی وجہ سے اسے دعائے جنازہ بھی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو عام دعا ہے اس میں اور نماز جنازہ میں ایک فرق ہے کہ عام دعا آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نماز جنازہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ من وجہ یہ نماز ہے کہ اس کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا ہے، اسی لیے جماعت ہو رہی ہے۔ دعا کے اندر جماعت نہیں ہوتی عمومی طور پر، آپ اس میں سلام پھیر رہے ہیں، تو جو اصطلاح ہے اسی اصطلاح کو باقی رکھا جائے اور اسے نماز جنازہ ہی کال کیا جائے اور نماز جنازہ ہی پکارا جائے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے کی نیت کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، اور اسی طرح افطار میں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعائیں کہاں سے ثابت ہیں؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اس طرح دعا اسپیسیفک ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی اس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ روزے میں اصل ہے نیت، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لیکن چونکہ آج غفلت کا دور ہے اور دل میں ارادہ مستحضر نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے اکابرین نے اس طرح کے الفاظ کو متعین کر دیا اور وہ الفاظ مروج ہو گئے، یعنی رائج ہو گئے۔ جب وہ رائج ہو گئے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی میں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مشکات المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے، اس میں آپ نے اس طرح کی دعاؤں کو پڑھنے کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے، یعنی ایک اچھا کام ہے کہ وہ الفاظ جو ہے وہ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں بچپن میں یاد کروا دیے جاتے ہیں تو ساری عمر وہ یاد رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے بنیادی طور پر دعائے سحر کے بارے میں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو اس کے خاص الفاظ اسی طرح حدیث میں نہیں ملتے۔ البتہ جو دعائے افطار ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اس طرح کے الفاظ تو ہمیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے احادیث میں ملتے بھی ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ اگرچہ صراحتاً حدیث میں نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن اکابرین امت نے یعنی بڑے علماء کرام نے ان کو بیان کیا اور پوری امت مسلمہ میں رائج ہو گئے، تو اب اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی نہیں پڑھتا اور دل میں اس کا ارادہ موجود ہے تو اصل وہی ہے، دل میں نیت ہونا یہ فرض ہے، اس صورت کے اندر اس کا روزہ ہو جائے گا، اس اعتبار سے اس پوری بات کو سمجھ لیا جائے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے سوال کیا کہ غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں جو دارالاسلام ہے، یہاں پر جو غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، اور اگر آپ اسے وعلیکم السلام نہ کہیں تو یہ بڑا آکورڈ ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، بعض اوقات وہ بدظن بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آپ وعلیکم السلام کہہ دیجئے اور نیت یہ کیجئے کہ میں فرشتوں کو سلام کا جواب دے رہا ہوں، یا پھر آپ غیر مسلم کے لیے دعائے ہدایت تو کر سکتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس کے لیے دعائے ہدایت کر رہا ہوں۔ اور اطراف و اکناف میں بعض اوقات لوگ بدظن ہو جاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں شدت بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں وہ سلام کر رہا ہے اور یہ جواب نہیں دے رہا، تو اس صورت میں اگر تو وعلیکم صرف اتنا کہنے سے گزارا ہو جائے اور کوئی ماحول بھی خراب نہیں ہو رہا تو ٹھیک،
اور اگر اس سے زیادہ وعلیکم السلام بھی آپ کہہ دیتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آپ دعائے ہدایت کی نیت کر لیجئے, اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے اسے ہدایت عطا فرما دے, آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب آتا رہے گا. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ نظر و نیاز اور اس طرح کے اچھے کام غیر مسلم کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں, یہ بھی بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غیر مسلموں کو بھی نوازا, اور اسی نوازنے سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے قریب آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تعلیمات اسلام ہے. یعنی ایون میرا پڑوسی غیر مسلم ہے اور میں اس غیر مسلم کی مالی مدد کرتا ہوں, نفلی طور پر اس کی کوئی ہیلپ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر عطا فرمائے گا. البتہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ آپ اسے نہیں دے سکتے. وہ ایک اسلام کا طریقہ کار ہے. جیسے زکوٰۃ ہے تو اس کی رقم تو مسلمان فقیر ہی کو دی جائے گی, اسے مالک کیا جائے گا. اس کے علاوہ جیسے گھر کے اندر آپ کوئی نیاز کرتے ہیں اور کوئی اچھی چیز بناتے ہیں, وہ آپ پڑوسی غیر مسلم ہے یا جاننے والا غیر مسلم ہے جو ایک ساتھ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, اس کو دے دیتے ہیں, تو بالکل یہ اچھا عمل ہے. ہمیں یہ رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہم کھا رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلو بھئی یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. یہ بہت برا رویہ ہوتا ہے جس سے بعض اوقات لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جو نفلی صدقات ہیں, عام الفاظ میں سمجھاؤں, یہ جو نفلی طور پر آپ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, کچھ اچھا بنا لیتے ہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں, شرعی طور پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسے کس طرح سننا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. شرعی طور پر ایسا کرنا کیسا؟ شرعی طور پر ایسا کرنا گناہ ہے اور حرام ہے, کیونکہ خطبے کے وقت خاموشی کو اختیار کرنا واجب ہے. ایون کے دوران خطبہ جب درود پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس وقت بھی حکم یہ ہے کہ آپ اس وقت درود پاک نہ پڑھیں, بعد میں درود پاک پڑھ لیں. اور اس وقت بھی آپ انگوٹھوں کو نہیں چومیں گے بلکہ آپ ہاتھ نیچے رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سماعت کریں گے. تو اس لیے اس صورت میں جو لوگ خطبہ جمعہ کے دوران کھیل رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں پھلانگ کر آگے جا رہے ہوتے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں, یہ سارا عمل ناجائز ہے. انہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. بہن نے لاہور سے کال کی تھی کہ انہوں نے محرم کے بغیر کسی کو منہ بولا بھائی بنا لیا اور اس کے ساتھ عمرہ کر لیا, تو کیا ان کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ قبولیت کا معاملہ تو رب جانے, اس نے قبول فرمایا یا نہیں فرمایا, لیکن منہ بولا بھائی ہونے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یعنی کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم میرے بھائی ہو, اس سے وہ آپ کا محرم نہیں ہو جاتا. یہ بعض لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے عمل کیا ماضی میں, یعنی محرم کے بغیر آپ عمرے پر گئیں, یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. خواتین کو تنہا سفر کرنے چونکہ مدت مسافت ہے تو اس پر توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھ سے یہ غلط غیر شرعی کام ہوا, میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں, توبہ کرتی ہوں, اللہ معاف فرمائے گا. بقیہ جو عمرہ ہے وہ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے, لیکن جو عمل ہے وہ غیر شرعی ہے, اس کے جواز کو کسی صورت بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ایک کال کی سرگودا سے یونس صاحب نے, ان کا پوچھنا یہ تھا کہ حالت حیض میں طلاق دینا کیسا؟ دیکھیں شرعی طور پر ان ایام میں, ایام مخصوص میں طلاق دینا حرام قطعی ہے. اللہ اکبر, حرام ہے. فقہ حنفی کی میں بات, چونکہ ہم جو مسائل بیان کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نظریے کے مطابق بیان کرتے ہیں. فقہ حنفی میں اگرچہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی, اب یہ دو چیزیں ہو گئیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ طلاق دینا ناجائز ہے تو دی تو طلاق بھی نہیں ہوگی, جو یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہی ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے, ممنوع ہے, لیکن اگر کسی نے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو جو اس حالت میں اس عورت پر ظلم کرتے ہیں, ویسے تو بلا وجہ طلاق دینا ویسے ہی حرام ہے, اور عام حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابغض الحلال قرار دیا, یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے. لیکن اگر طلاق دی گئی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. ان کا یہ پوچھنا کہ دینا کیسا ہے, تو شرعی طور پر یہ منع ہے, اس پر گنہگار ہوں گے, اور جس نے یہ عمل کیا ہے اس پر توبہ کرنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, صدقات کی بڑی فضیلت ہے اور صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ آج ہم نے کوشش کی اس حوالے سے بتانے کی. وہی بات کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات ایسی دیوار ہے جس کو آفات اور بلیات پھلانگ نہیں سکتے. اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں, اپنا معمول بنا لیں, اللہ پاک کے دل میں سے کچھ اللہ پاک
کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. کچھ نہ کچھ ضرور صدقات کریں. ہم سب کو بھی دعا میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حامی ناصر ہو. آج شب جمعہ ہے، درود پاک کی کثرت رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس